यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपका बड़ा स्टेम है, जिस तरह पास्टर निवास ने कहा कि ये मौसम भी कुछ ऐसा है, तो मैं पास्टर फाखरा से यही बात कर रहा था। मैं क्या कहूँ, हाथ भी मेरे पसीना पूंछ के ना चिपचिपे हो गए। तो बड़ी अजीब सी जो है वो इस वक्त कैफियत जो है वो हो रही है। चलो अच्छा इसको रखना चाहिए। आज का जो मौजू है बस ठीक जी। आज का मौजू क्या है? आज का मौजू क्या है? फर्मा बरदारी। और अभी हमने पास्टर फाखरा से और हमारे भाई जो हैं निवास, उनसे खुदावंद के पाक कलाम में से बड़ी तफसील के साथ फर्मा बरदारी के हवाले से सुना। मैं बैठा ये सोच रहा था कि जब ये दो बंदे जो हैं कलाम सुना के चले गए हैं, तो मेरे हिस्से से की रह जाएगा। मैं क्या सुनाऊंगा? ठीक है बेटा, मैं क्या सुनाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा? क्योंकि इंडिविजुअली बात हो गई, नौजवान लड़कों पे बात हो गई, लड़कियों पे बात हो गई, बहुओं पे बात हो गई, सास पे बात हो गई, बाप पे बात हो गई। अब रह कौन गया? ठीक है, तो वो तो बुजुर्गों ने की भी उन्होंने बात कहा दी ना कि आपके जो बड़े हों आपने उनको सलाम करना है। तब मैं क्या करूं? सजेशन आई है जी, बच्चों पे आप दे दें। हम सब खुदावंद के बच्चे हैं और हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं अपने दोनों हम खिदमत बहन और भाई का दिल से ममनून हूँ जिन्होंने आज के इस मौजू पे बात की। मेरे साथ निकालिए अच्छा, मैं प्रीचर भी हूँ और टीचर भी हूँ। मेरा स्टाइल थोड़ा सा फ़र्क होगा, और जहाँ आपको बोरियत फील हो या आप ये समझें कि हमें अब बात की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे रोक सकते हैं। मैं वहाँ पर अपनी बात को जो है वो ख़त्म कर दूँगा। ठीक है? इस्तिस्ना 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक आप निकालिए। पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब के बाद है इस्तिस्ना की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक, और उसके साथ साथ इस दुरानिये में कोई यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत भी निकाल कर रखे। यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत। इस्तिस्ना 11वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक नावाकिफ हो। यूहन्ना 14वां बाब 15वीं आयत आप में से कोई पढ़े, क्या लिखा है? के जिंदा पाक कलाम में हुक्म है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। जी, क्या लिखा है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो, अगर तुम मुझसे
मोहब्बत रखते हो। हाँ जी आगे, तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फर्माबरदारी में ईमान का और मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह तस्लीज़ है वैसे ही फर्माबरदारी, ईमान और मोहब्बत, इनको आप जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इनको जुदा करते हैं तो फिर आप फर्माबरदारी को नहीं कर सकते। आपके अंदर ईमान का होना, आपके अंदर मोहब्बत का होना, इस बात का सबूत है कि फिर आप फर्माबरदारी करेंगे। इंग्लिश में इसको ओबीडियंस कहते हैं, जिसका मतलब है अताअत करना, फर्माबरदारी करना, हुक्म मानना। और जो हवाला जात हमने पढ़े, इन दोनों के अंदर खुदावंद आइन और अहकाम ही की बात करता है, हुक्मों की बात करता है कि तुम्हें मेरे आइन और अहकाम को है जो है वो उन्हें मानना है। और जब हम दोनों अहूद को देखते हैं, यानी पुराने अहदनामा को और नए अहदनामा को देखते हैं, तो फर्माबरदारी का एक आम फहम तसव्वुर जो है वो हमें मिलता है। एक शख्स जब हक को या सच को सुनता है तो वो हक या सच उसकी जिंदगी पर असर करता है कि नहीं करता? कलाम क्या है? कलाम क्या है? हक है, सच है, झूठ है, क्या है? और वो तहरीर मेरे नजदीक कोई तहरीर ही नहीं है जो आपकी जिंदगी पर असर ना छोड़े। मैंने क्या कहा? वो तहरीर ही नहीं जो आपकी जिंदगी पर असर ना छोड़े। आप फिल्मों को देखते हैं, आप ड्रामों को देखते हैं, आप तहरीरों को पढ़ते हैं, उनका असर आप लेते हैं कि नहीं लेते? कई दफा जो मेरे जैसे होते हैं ना, उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, वो इतने डीप होकर उस चीज को देख रहे होते हैं। होता इस तरह कि नहीं होता? होता है। हक बात जब एक शख्स सुनता है तो उसके कान उस बात को सुनते हैं और उसके दिल पर उन बातों का असर होता है, और वो असर जो है फिर उसके अंदर ईमान को पैदा करता है, भरोसे और तवक्कुल को पैदा करता है, और यकीन को पैदा करता है, और यूं फिर वो किसी शख्सियत का गर्विदा हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? हाँ जी बोले, होता है कि नहीं होता? होता है। जब हम बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से बाइबली फर्माबरदारी को देखते हैं तो इसका मतलब होता है सुनना और सुनकर अमल करना। महज सुनना, अभी भाई ने भी हवाला दिया नया अहदनामा में से, महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि क्या करो? उस पर अमल भी करो, क्योंकि अमल से जिंदगी क्या बनती है? जन्नत भी, जहन्नुम भी। तो मुझसे और आपसे खुदावंद का यही एक उसकी डिमांड है कि मैं और आप जो है उसकी फर्मा बरदारी जो है वो कर दे, फर्मा बरदारी करते रहें। ये वाजिब बात है, ये मुनासिब बात है कि मैं और आप खुदावंद अपने खुदा की, जिस तरह हम दुनिया में रहते हुए, जिस तरह पास पाकरा ने कहा, अपने बच्चों से यही डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे फर्मा बरदार हों। इसी तरह खुदावंद भी कहता है कि मेरे बच्चे फर्मा बरदार हों। आप में से कोई मुझे बताएगा कि पहला यतीम कौन था? पहला यतीम कौन था? पहला यतीम लूसीफर, चमकता हुआ सितारा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा रोब वाला, बड़े रुतबे वाला, लेकिन उसने खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी की और वो अपने असल मकाम से गिर गया। और पंजाबी च कहांगा खुदा ने फिर ठुड्डा मारिया ते अपनी हजूरी विचों कढ दिता। और यही रूह आज दुनिया के अंदर सरायत करती है, नाफरमानी की रूह, जिसकी वजह से फर्मा बरदारी नहीं होती है। उसने देखा कि बागे अदन में आदम और हवा, खुदा का बेटा और बेटी, बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। बाप रोज उनके साथ बात करता है और उसे ये बात हरगिज बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि फर्मा बरदारी उसने नहीं की
اور وہ کہتا ہے کہ جب میں فرما برداری کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس سے میری انا مجروح ہوتی ہے. آج ساڑی بھی انا بڑی مجروح ہوندی ہے, بڑی آکڑ, بڑی ٹھاٹ باٹ. اور کئی لوگ تے گرجے ہی آنا چھاڑ دے, فلانا خاندان جاندا ساڑی ادھر نہ پڑھ دی نہیں, اسی نے چرچ جانا. رب دا کی بگاڑو گے؟ وہ تو خاندان آ رہا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے اس نے توبہ بھی کر لی ہو, وہ بابرکت ہو گیا ہو, لیکن آپ ابلیس کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اور ایسا ہی ہوا باغ عدن میں, جب وہ آدم, ہوا اور خدا کی محبت کو دیکھ نہ سکا تو اس نے ان کی محبت میں خلل ڈالا. اور ایک بات جو سچ تھی اس پہ بھی وہ کہنے لگا کہ کیا خدا نے واقعی اس طرح سے کہا؟ وہ زندگیوں میں شک کا بیج بوتا ہے. اور دو محبت کرنے والوں میں جب تیسرا آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دو محبت کرنے والوں میں جب تیسرا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت ٹوٹ جاتی ہے. آدم ہوا کی محبت خدا سے کیا ہوئی؟ ٹوٹ گئی. نافرمانی کی, پہلے فرما بردار تھے, نافرمانی کی. اور جب ان کے اندر نافرمانی کا جراثیم گھس گیا, جس طرح ہمارے موبائل میں جراثیم جب آ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ وائرس جب آ جاتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے, ساری فائلز اڑا کے رکھ دیتا ہے وہ. تو اس نے بھی ان کی فائلز کو اڑا دیا. اور یہی اب انسانیت جو ہے, یہی فطرت جو ہے وہ لوگوں کے اندر صلاحیت کرتی ہے نافرمانی کی. اس لیے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, اس لیے اولاد جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو رہی ہے, اس لیے شادی شدہ عورتیں اور مرد بے روی کا شکار ہو رہے ہیں. اور خداوند کو یہ ہرگز بات پسند نہیں ہے. ہم چند ایک پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے فرما برداری کے لحاظ سے, کہ فرما برداری یا تابع فرمانی انسان کا فرض ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی ہر صورت میں کی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ فرض کی ادائیگی ہر صورت کی جاتی ہے کیونکہ وہ بات آپ پہ فرض ہو چکی ہے. آپ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں آپ کو وہ بات کرنی ہی کرنی ہے. اور جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, یعنی ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں خصوصاً خداوند کے حوالے سے, ان کا یہ فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یعنی جب وہ حکمت کے ساتھ اس بات کو کرتے ہیں, یعنی فرما برداری کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک اچھا چناؤ کر لیا ہے, اپنے لیے ایک اچھی چیز کو اپنا لیا ہے. وہ چیز جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے, وہ چیز جو سب پر قادر ہے, وہ چیز جو سب کے اندر ہے, وہ چیز جو ہمادان اور ہماجا ہے, وہ ہر ایک جگہ پر, ہر ایک مقام پر حاضر و ناظر ہے. وہ اس کا انتخاب کرتا ہے. اور یہ بڑی بھلی بات ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ کوئی شخص سب اوروں کو چھوڑ کر خداوند اپنے خدا کا انتخاب کرے اور اس کی فرما برداری جو ہے وہ کرے. خدا کی فرما برداری کسی کے صاحب حکمت ہونے کا ثبوت ہے کہ اس نے بڑی دانائی کا, بڑی حکمت کا ثبوت دیا ہے کہ اس نے خداوند اپنے خدا کا انتخاب کیا ہے. آج دنیا میں ہمارے خاص طور پر جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ان کے لیے اگر ان کا انتخاب پوچھے تو میرا خیال ہے یا تو کوئی ریسلر ہوگا, یا آج کل جو کورین ایک گروپ ہے گانے والا, جی پتا کسی کو؟ بی ٹی ایس. میری اپنی بھی بہت پسند ہے. اچھا, یا پھر انڈیا کا کوئی مرد ہیرو اور یا کوئی ہیروئن ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایک بہن سارے لا رہی ہے باقی نہیں لا رہے. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت ایسی ہی ہے. ہمارا انتخاب غلط ہے. جب انتخاب غلط ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نافرمانی ہوگی, ضرور ہوگی, اور فرما برداری جو ہے وہ زندگیوں میں نہیں رہے گی. خدا نے مجھے اور آپ کو آزاد مرضی پر چھوڑا ہے. وہ اپنی مرضی مجھ پر اور آپ پر مسلط نہیں کرتا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو آزاد رکھا ہے. ہم چاہیں تو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, چاہے تو نہ کریں. دو راستے ہیں, ایک کشادہ ہے اور ایک سکڑا ہوا ہے. اب ان دونوں پہ
آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں رسولوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پطرس اور دوسرے رسول جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رسولوں کے اعمال 5واں باب اس کی 29ویں آیت دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چوتھے باب کی 19ویں اور 20ویں آیت جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو خدا کی فرما برداری کرنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، سرداروں نے منع کیا، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی کو زیادہ جائز اور مناسب جانا۔ کون سی نافرمانی؟ کن کی نافرمانی؟ کیا وہ خداوند کی نافرمانی کر رہے تھے یا سرداروں کی نافرمانی کر رہے تھے؟ وہ سرداروں کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ لوگوں کی نافرمانی کر رہے تھے، اور اس پر وہ بڑے اکڑ رہے تھے، اور انہیں اکڑنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ یسوع المسیح کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ بمانگے دول انہیں کہتے ہیں، سرعام انہیں کہتے ہیں، اے یہودیو، تم نے یسوع المسیح کو مصلوب کیا، تم نے اسے کوڑے مارے، تم نے اسے دکھ دیا، وہ تمہارے لیے آیا، لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ یہ تو میں اس کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں نا، ایگزیکٹ ورڈ کچھ اور ہے، لیکن آپ رسولوں کے اعمال میں دیکھیں شاگردوں کے اندر کس قدر دلیری ہے، اور وہ کس قدر خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ خداوند مجھ سے اور آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ میں اور آپ بھی حالات سے سمجھوتا نہ کریں۔ بہت دفعہ ہم حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں، شاید کبھی کبھی تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے داؤد نے بھی کیا۔ کسی کو یاد ہے داؤد نے کیا کیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے؟ ایک بادشاہ کے ہاں چلا گیا تھا ڈرتے ہوئے ساؤل سے، سڑی کا لفظ ہے وہاں پر، پاگل دیوانہ۔ کیا کیا؟ اس کو پتا تھا یہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا، اور داؤد جان بوجھ کے اپنے منہ جو تھوک سٹنا شروع کر دیتا، لڑا چٹنیاں شروع کر دیا۔ انہیں کہا تسی کہڑے پاگل جے بندے نے میرے کو لے آئے جے۔ تو کبھی کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتا عقل مندی ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا۔ اب ان شاگردوں کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم مسیح خداوند کے لیے دکھ سہنے کے قابل تو ہوئے، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ ہاں آج لوگ کی ویسے اگر شراب دے کسی چکر چ یا کسی ہور چکر دے وچ چتر کھان مکے کھان ہوئے گلا کر لیں، لیکن یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ فخر والی وہ بات ہے جب آپ مسیح کی خاطر کسی دکھ کو برداشت کرتے ہیں، مسیح کی فرما برداری کرتے ہیں، اور تب آپ کو پریشان کیا جائے، تب آپ کو سنڈے کی چھٹی نہ دی جائے۔ بہت سارے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، انہیں اس مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میری مسز کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، وہ جاب کرتی ہیں، اسٹاف نرس ہیں، اور پوچھ کے اس دن چھٹی نہیں لانی، اس دن ساری ڈیوٹی لگانی ہے، اور باقی دنوں میں آپ کو چھٹی دے دینی ہے۔ پاسٹر فاکرہ اکثر ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی ہاں جی، کہتے وہ سوری جی اس دن تو میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس دن تو میں بہت بزی ہوں، صبح سے لے کے شام تک میں اب بزی ہوں گا۔ اور واقعی ان کی ڈیوٹی جس طرح کی ہے، بتا رہی تھی کہ میں 6 گھنٹے کھڑی رہتی ہوں، یہ بھی کام ہے، بہت انہیں چلنا پھرنا پڑتا ہے، بہت سارا انہیں ریزلٹ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی نے بھی ایک بات کی تھی کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کی یہ خواہش ہے، خدا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں اور آپ اور اس کے بچے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اس کی تابع فرمانی کریں، لیکن تب اور آج میں ایک بڑا عجیب سا رویہ ہے۔ ہم اکثر غلط کام کرتے ہیں اور پھر بڑے میسٹنے جو بڑے معصوم جو بن کے حد یہ نذرانے یا کوئی کھانا یا کوئی ایسا چیز لینے ادھر اسی بڑے عاجز ہو جانے ہیں۔ ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ انہوں نے مثال دی، چرچ میں لوگ ایک دوسرے کو لائق طور سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے، میرے اپنے چرچ میں خادم ہے جس کا میرے ساتھ اور ایک اور میرا بھائی ہے اس کے ساتھ رویہ نہیں ٹھیک۔ کیا یہ خادمانہ رویہ ہے؟ کیا ہم خدا کے خادم ہیں کہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے ہم کچھ اور ہوں؟
اور کئی تو پلپٹ پر بھی اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تیرے نال ناراض ہاں، ہاتھ بھی نہیں دینا صحیح طرح ملانا، اکھاں بھی نہیں صحیح طرح ملانیاں، مسکرا کے بھی نہیں تیرے وال ویکھنا. ہمارے جو سینئر پاسٹر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے ہیں چرچ کے بعد جب چرچ ختم ہوتا ہے اب آپ اٹھیں اور مسکرا کے ایک دوسرے کو ملیں، اچھی بات کہیں. آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کی چوڑیاں بہت اچھی ہیں، آپ کے ایئر رنگز بہت اچھے ہیں، یہ کلر آپ پہ بہت سوٹ کرتا ہے. یہ پازیٹیو باتیں ہیں. پازیٹیو آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فرما بردار نہیں ہیں تو پھر نیگیٹو بات کریں گے. ایویں پیسے ہی خرچے، میک اپ دیکھا گیا تھا چڑیلی بن کے آ گئی، اب کلا جا کرتا پایا ہے، جتی گل لگتا کسی کی مانگ کے پائی. یہ چرچ میں ہوتی ہیں باتیں، یہ نافرمانی کی روح ہے جو ابلیس کی طرف سے ہے. میں اور آپ نہیں اکساتے، ابلیس اکساتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے نافرمانی کا کام شروع کرتا. اوپر بھی وہی تھا، خداوند کی موجودگی میں اس نے یہ کام کیا. باغ عدن جہاں خداوند روز اپنے بیٹے اور بیٹی سے ملتا ہے، وہاں پر جو ہے اس نے نافرمانی کا بیج جو ہے وہ بویا. اور آج وہ چرچز کے اندر اس طرح کا کام کرتا ہے، کلیسیاؤں کے اندر اس طرح کا کام کرتا ہے. بیٹی کو جو اور سوچ دیے، ماں کو جو اور کہہ دیے، بہو کو جو اور کہہ دیے. چلو جو آپ چپ کر رہے تو بندے نقصان دی رہتی ہے. چل ہاں بھائی پتر تے تو ہی ہے نا، میں تو چنگی رہا. ماں نے تو کہنا نو تو ساڈی بڑی بھن چنگی ہے، پر پتر ساڈا پتہ نہیں اینوں کی ہویا ہے. وہ تو کچھ نہیں کہندی، انہیں گھٹا کہنا ہے، کہنے لی رکھیا جو ہے گئے. تو یہ نافرمانی کی سپرٹ ہے خاندانوں کے اندر. یہ بہت مشکل ہے. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت ساری باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، کوئی شک نہیں. میرے باپ کی عمر اس وقت اب وہ 94 سال کی ہیں، اور میری والدہ جو ہیں وہ نیر اباؤٹ 80 کے قریب ہیں، 80 سال کی ہے. اور کبھی کبھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ جنوں کہتے ہیں ساڑھ پہنچ جانا، اس طرح کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے. میں کچھ دن پہلے وہ میرے پاس تھے، ان کو نہلا رہا تھا اپنے والد صاحب کو، اور وہ خود سے کوشش کر رہے تھے اپنے پاؤں کو ملنے کی. اور میں نے تھوڑا سا کھینچا ہاتھ پاؤں کو اپنی طرف، کیونکہ میرے ہاتھ میں وہ فوم تھا جس سے میں رگڑ کے ان کو ہاتھوں اور پاؤں کو اور باڈی کو صاف کر رہا تھا. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں زیادہ بہتر کر رہا ہوں. اور پھر میں نے خداوند سے اس عمل کی معافی مانگی کہ خداوند مجھے معاف کرنا، کہ میرا اپنے باپ کے ساتھ یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا. گرچہ انہیں شاید نہیں پتا چلا، انہیں نہیں پتا چلا کہ میرا یہ رویہ تھا، لیکن کیونکہ میں نے کھینچا کہ میں اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا. خداوند نہیں چاہتا کہ میں اور آپ جب اس کی بات حضوری میں ہوں، جب اس کو اپنا خداوند کہیں، جب اس کو اپنا باپ کہیں، تو پھر ہم اپنی من مانی کریں. ایک آیت انہوں نے پڑھی تھی، میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. پہلا سیموئیل 15 باب 22ویں آیت. کیا خداوند سوکھتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا خوش ہوتا ہے؟ اتنا میں نے ریڈ پینسل سے لکھا ہوا ہے کیونکہ کمپیریزن ہے، مقابلہ ہے. جتنا پھر ریڈ پینسل سے لکھا ہوا ہے، جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے، جتنا اور اتنا وہ ایڈا ہی سونا ہے. ہم بھی تو اسی کہنے ہیں نا، وہ ایڈا ہی چنگا ہے، انہیں ایڈی چنگی گل کر دیتی. تو خداوند بھی میری اور آپ کی لینگویج استعمال کرتا ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتا ہے کیا خداوند سوکھتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، غور کر، توجہ کر، جان لے، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. چربی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کلام مقدس میں کیا حکم ہے؟ ایک جانور کے اندر کتنی چربی ہوتی ہے؟ گوشت زیادہ ہوتا ہے کہ چربی؟ گوشت زیادہ ہوتا ہے، چربی کم ہوتی ہے. لیکن خداوند حکم دیتا ہے کہ تم نے چربی
نہیں کھانی، چربی میرے پاس لے کر آؤ، اس کو گزرانو۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو بڑی اعلیٰ اور اچھی چیز ہے مینڈوں کی چربی، کہتا ہے فرما برداری اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ گرچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسے میرے حضور لے کر آؤ، گرچہ یہ مجھے پسند ہے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ تم فرما بردار بنو، تم میرے حکموں کو مانو۔ مجھے ان قربانیوں سے کچھ غرض نہیں ہے، مجھے تمہارے بڑے بڑے کھانوں سے کچھ غرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان تب بھی اور آج بھی خداوند کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، اشارہ کاٹ لے آتے پڑھو جی کی کرن دے، آج کل تو ذرا کاٹ ہوتا ہے لیکن ہوندا سی پہلے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ تو تب بھی انسان خداوند کو رشوت دینے کی کوشش کرتا تھا، اور آج بھی مختلف طریقوں سے انسان جو ہے وہ خداوند اپنے خدا کو رشوت دینے کی کوشش کرتا۔ میکا 6:8 میں لکھا ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کر اور رحم دلی کو عزیز رکھ، اور اپنے خداوند کے حضور فروتنی یعنی عاجزی سے چلے۔ خداوند کے حضور قربانیاں لانا، بڑے بچڑے لانا بڑا آسان کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اپنی انا کو مار دینا، اپنے آپ کو نیچے گرا دینا، سرنڈر کر دینا۔ سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے نے بھائی، ہن جو کچھ کرنا ہے تساں ہی کرنا ہے، میں تواڈے رحم و کرم تے ہاں۔ یہ ہوتا ہے سرنڈر کرنا، کہ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ خداوند کے حضور سرنڈر ہو گئے، اور خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ کلی طور پر اس پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں۔ آج انسان بڑے بڑے ہدیے لانا تو پسند کرتا ہے، لیکن اپنی انا کو مارنا نہیں چاہتا، سرنڈر نہیں ہونا چاہتا، نیچے نہیں جھکنا چاہتا، گرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ آج تک کرسیاں سے بیان تو لڑائی ہو جاتی ہے، جیسے لوگ برا منا جاتے ہیں۔ تو جی بھائی صاحب نے مینوں سد لیا سی، تب ان کو پیچھے بٹھایا۔ ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کرسی پر بیٹھنے کے لیے گئے تھے یا خداوند کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے گئے تھے؟ میرا خیال ہے آپ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کرسی بیٹھنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لائق طور سے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لائق طور سے آپ ایزی فیل کرتے ہیں، اور کرسی والے کو اپنا رکھ رکھاؤ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ ذرا میں سمارٹ طریقے نہ بہواں، اچھے طریقے نہ بہواں، تو یہ نہ کبھی تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو نیچے بیٹھنے والا ہے نا، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بڑی کرسی کی خواہش اپنے ذہن میں نہ رکھو۔ کئی لوگ پہلے ہی آن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں پا جی اٹھو او تے چلو کسی اور نے بیٹھنا ہے، تو کی پلے رہا؟ کلام کی بات ہے، خداوند بھی کہتا ہے بڑی کرسیوں کی خواہش مت کرو، بڑے رتبوں کی خواہش مت کرو۔ مینوں تے جی بڑا ایلڈر بناؤ، خزانچی میں ہی بننا ہے، کیونکہ میں حساب بڑا جاننا۔ اب بھیناں دی میٹنگ تے بھائی صاحب میری بڈھی لیڈ کرے گی، بوا جی نو کوئی ہور کام دے دو، ہوندا اس طرح کہ نہیں ہوندا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی کی روح ہے کہ آپ کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتے، آپ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے ہو، آپ خدا پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتے ہو، آپ خدا کے خدام پر جو ہے وہ توکل نہیں کرتے کہ جن کے ہاتھ میں خداوند نے کلیسیا کا انتظام دیا ہوا ہے، مجھے اس کے انڈر رہنا ہے۔ یہ کلام بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے جو استاد ہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمیں ان کی فرما برداری کرنی ہے، ہمیں ان کے تابع رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم تابع نہیں رہیں گے تو کلیسیا کا نظام بگڑ جائے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، کلام کے دوران خلل ہوگا، اور جو برکت آپ کو ملنے والی تھی وہ برکت آپ رسیو نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے عمل سے زندگی بنتی ہے
जन्नत भी जहन्नुम भी। एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह की फर्मा बरदारी जिसे मैं और आप मानते हैं। और हाथ खड़ा करने की जब बात होती है तो मेरा हाथ सबसे ऊंचा होता है कि मैं सब नालों बहुता खुदावंद यीशु मसीह दा चहीता वां, उन्होंने सब नालों बहुता प्यार करने वाला मैं वां। दूजा तो होर शायद कोई इन्ना प्यार करता है कि नहीं करता, लेकिन मैं भाई साहब बहुत प्यार करता। अच्छी बात है, इजहार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से नहीं। क्योंकि इत्थे जो फतूर आंदा है ना, तो की होंदा पास पात्र बोले कि असी दिमाग खुल जावे तो फिर जोड़ेगा कौन, अकल खलार दी जावे तो इकट्ठी कौन करेगा। यीशु अल मसीह फर्मा बरदारी के हवाले से देखते हैं ज़बूर की किताब 40वां ज़बूर और 8वीं आयत में क्या लिखा है। ज़बूर 40 8वीं आयत, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। ये यीशु अल मसीह की सारी जिंदगी इन्नी की जिंदगी गुजारी से खुदा यीशु मसीह ने जमीन पे, इन्नी की से ना, क्यों जी? पुराना नामा पढ़ो, खुदा ने अपने लोगों को इन्नी जिंदगी दी कि नहीं दी? किसी ने 200 साल, किसी ने 300 साल और किसी ने इस तो ही वादू लम्मिया जिंदगियां। अपना पुत्र जो आया इन्नी की जिंदगी, और इस जिंदगी में इंतहाई मुश्किल और परेशानी का सामना यीशु अल मसीह को करना पड़ा। अपने घर से और घर से बाहर, कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। खुदावंद यीशु मसीह की फर्मा बरदारी, मसीह यीशु के बारे में जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें कोई ऐसी आयत नहीं मिलती जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मर्जी करने की कोशिश की हो। एक आयत आपको मिलेगी, उसमें थोड़ा सा शायबा नजर आता है। कौन सा? मत्ती 26वां बाब 39वीं आयत निकालिए। मत्ती 26वां बाब 39वीं आयत। आयत का कुछ हिस्सा मैं छोड़ रहा हूं, आगे से पढ़ रहा हूं। तो भी ये गेत्समनी बाग की बात है। तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या कहता है यीशु मसीह? क्या कहता है? जिस तरह मैं चाहना वहां, उन्हें क्या ए बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी उन्हें क्या ना 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 ना, जो मैं चाहना वो नहीं बल्कि जो तेरी मर्जी है। खुदावंद यीशु मसीह के हर अमल में हमें फर्मा बरदारी उत्तम दर्जे पे नजर आती है। वो जो कोई भी काम करते हैं वो कहते हैं मैं बाप की मर्जी से करता हूं। यूहन्ना की इंजील इन बातों से भरी पड़ी हुई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। जो बाप को कहता है मैं देखता हूं, या बाप मुझसे कहता है करने को, मैं तो वही करता हूं। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता, बल्कि जो मुझे कहा जाता है मैं वही कहता हूं। यूहन्ना 6वां बाब और उसकी 38वीं आयत, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। ये है खुदावंद यीशु मसीह की फर्मा बरदारी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का, या मसीह खुदावंद का, वैसा ही मिजाज रखो। पास्टर फाकरा ने आयत पढ़ी, खुदावंद कहता है पाक बनो। किसकी मानत? मेरी मानत। तो पाक हम एकदम से नहीं बन जाते हैं,
یہ درجہ بدرجہ ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تقدیس کا اور کمپلیشن کا عمل اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اگر اس کی حضوری میں ہوئے تو تب مکمل کام ہوگا پاکیزگی کا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح پاکیزگی کا سرچشمہ اور منبع ہے، لیکن قدم قدم پر آزمائشیں تھیں اور اس نے ہر مشکل اور آزمائش کا مقابلہ کیا۔ اور آج اس کے ایماندار جو لوگ ہیں وہ بھی قدم قدم پر مشکلوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر کبھی صادق گر جائے تو وہ اسے گرا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ دل کے ارادوں سے بخوبی واقف ہے، وہ میری سوچوں اور میرے خیالوں سے بخوبی واقف ہے۔ زبور کی کتاب میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ تو میرے دل کے ارادوں اور خیالوں سے بخوبی واقف ہے۔ 139 زبور میں کہتا ہے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ تو جانتا ہے، اسے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا، وہ مجھے اور آپ کو بڑے اچھے طور سے جانتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت آیت، اس کے بعد ہم اگلی بات پہ چلیں گے۔ یوحنا 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یہ قابل تقلید آیت ہے، اور قابل تقلید اس کو کہتے ہیں جس کی آپ تقلید کریں، اور تقلید کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے چلنا، اس جیسا کرنے کی کوشش کرنا، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا بننا۔ لکھا ہے یوحنا 15واں باب 10ویں آیت، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ شرط ہے کہ جے میرے نال محبت کرنی ہے تو پھر میرے حکمات بھی عمل کرنا پڑے گا، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا، پھر مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا، ویسا مزاج رکھنا پڑے گا۔ اور ایک دم سے میں نے کہا یہ مزاج نہیں آتا، یہ یسوع کے ساتھ چلتے رہنے سے ہوتا ہے۔ روز بروز ہم ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، روز بروز ہم بابرکت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے دن آتے ہیں اس وقت آپ کی دعا کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہفتے کے بعد کچھ اور انداز ہوتا ہے، اور مہینے کے بعد انداز بدل جاتا ہے۔ اور اگر واقعی وہاں پر ایماندار ہیں تو پھر آپ کی دعا اثر رکھنا شروع کرتی ہے۔ ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس فرما برداری کے حوالے سے یہ خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کا عالم آپ دیکھیے، یہاں فلپیوں دیکھیے، فلپیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت، اس کی میں نے کچھ باتیں نکالی ہیں، وہ آیت نہیں یہاں پر لکھی، آپ نکالیے فلپیوں 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں ہے کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ مسیح کس شکل میں ظاہر ہوا؟ انسانی شکل میں۔ وہ خدا کی ذات کا عکس ہے، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ حق ہے، لیکن وہ ادنا انسان کی شکل میں آ گیا جسے خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا تھا۔ اور ویلیو کب ہوئی اس مٹی کی؟ جب اس کے نتنوں میں اس نے اپنا دم پھونکا، تب انسان کی ویلیو ہوئی، تب اس مٹی کی ویلیو ہوئی۔ اب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو اس نے پست کر دیا، اور ظاہر ہے جب وہ خالی ہو گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، تو اس نے اب وہ رتبہ اور وہ مقام نہیں رکھا، وہ پست ہو گیا، اس نے بلندیوں کو چھوڑا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا وہ ہے جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا ہے، لیکن وہ شکل لے کر پست ہو گیا، چھوٹا بن گیا، میرے اور آپ کے درمیان میں آ گیا۔ اس نے فرما برداری کی، یہی لکھا ہوا ہے نا آیت میں، وہ فرما بردار رہا، اور پھر یہ ہے کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، تمام ہوا تک وہ اپنے باپ کا فرما بردار رہا۔ ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، اور جب میں اور آپ اس بات کا
दावा करते हैं, जी मुझे कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? जी, और लिखा है कि तमाम हुआ, उसने जब तमाम हुआ कहा तो वो इस अमल तक भी खुदावंद अपने खुदा का फरमाबरदार रहा। आज मुझे और आपको इसी तौर से फरमाबरदार होना है। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ताज हर कोई पाना चाहता है, जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मरोगे तो जाओगे ना जन्नत से, वैसे कहीं चले जाओगे। तो इसका मतलब है कि खुदावंद में सोना, खुदावंद में मरना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे और आपके लिए खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फरमाबरदारी नहीं करते हैं तो इसका मतलब है फिर फोके दावे ने, फिर कलीसिया थक भी जाएगी, तो कलीसिया हक भी जाएगी। खुदावंद आपको